हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया की नजरें इजराइल और लेबनान के बीच में हुई जंगबंदी और उसके बाद के हालात पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह ने हमास को, जिहाद इस्लामी को इजराइल के सामने हाथ छोड़ दिया है? क्या गाजा का भी जंगबंदी का सिलसिला कोई जल्दी होने वाला है? क्या अमेरिका में नए प्रेसिडेंट के ओहदा संभालने से पहले ये सब हो जाएगा या जंग बढ़ेगी? ईरान जवाबी हमले की कई बार धमकियां दे चुका है। क्या वो वाकई हमला करेगा या जंगबंदी के लिए दबाव बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहा है? ये सारे सवाल आते हैं जो हमारे आपके जहनों में मुसलसल एक सवाल खड़े किए हुए हैं और गौर करने पर मजबूर हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जफरुल इस्लाम खान साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। मिल्ली गजट एक अखबार है बड़ा, उसके एडिटर और मालिक हैं। उसके अलावा आप इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी बहुत सी किताबें लिखी हैं और अरब मुल्कों में, कई मुल्कों में रहना भी हुआ है और वहां के मीडिया के लिए भी काम किया है। 1998 में आपकी किताब पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट के नाम से आई थी, जो बहुत ही रेफरेंस के तौर पर खुद अरब लोग भी उसे इस्तेमाल करते हैं। उस इलाके पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप बताइए कि ये जंगबंदी को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ लेबनान में जश्न मनाने की तस्वीरें आई हमारे सामने, एक तरफ इजराइल में अभी भी नॉर्थ की बस्तियों में वापस आने के लिए उनके जहनों में खौफ है और उनके खुद लीडर्स कह रहे हैं कि अभी वहां लोग मूव ना करें, जबकि साउथ लेबनान में लोग अपने घरों तक काफी हद तक पहुंच चुके हैं। ये हिजबुल्ला और इजराइल के दरमियान जो जंग है वो तकरीबन जो हमास और जिहाद इस्लामी ने जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला या मुजाहमत का एक बहुत बड़ा काम किया था, उसके बाद से ही था। लेकिन वो हल्का फुल्का एक तरह से सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं और दूसरे लोग भी साथ थे। लेकिन उनकी असल जंग जो है तकरीबन पिछले 2 महीने यानी 23 सितंबर से ही बाकायदा शुरू हुई है और उसके बाद खूब अच्छी तरह से दोनों में लड़ाई हुई है। और इसराइल ने एक तरह से न सिर्फ हिजबुल्लाह के इलाकों को, उनकी जो भी फैसिलिटीज हैं उनको, बल्कि लुबनान को जो है एक तरह से तहस-नहस कर दिया है। और बहुत ही बुरी तरह एक दिन में कभी कभी 2-2 हजार बार जाकर अटैक करते थे इनके हवाई जहाज। तो एक तरफ तो ये हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी ये दिखा दिया कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो तल अवीव को मार सकता है, वो मोसाद के ऑफिस को मार सकता है, वो नेतन्याहू को घर को मार सकता है, वो बहुत से फौजी अड्डों को मार सकता है। हालांकि उसने उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी, उसने जब उसके पास इतनी ताकत है तब भी उसने इंसानियत दिखाई और जो 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 रिहायशी इलाके इसराइल में उन पर शाज़ व नादिरी उसने हमले किए। उसने हालांकि उसने धमकी दी कि अगर तुम ऐसा करते रहो हम करेंगे, लेकिन उसने किया नहीं है। और सिर्फ फौजी और इस किस्म के जो अड्डे वगैरह होते हैं उन पर ही हमला किया। लेकिन उसने ये दिखा दिया कि वो पूरी तरह से, अब ये आप देखें कि इसराइल ने जब जंग शुरू की थी उस वक्त कहा था कि जंग का मकसद ये है कि शुमाली इसराइल से जो लोग भाग के यहाँ से, तकरीबन 1 लाख लोग उनके भागे हुए हैं और तकरीबन आज भी शायद ही उसमें से कोई गया हो, बहुत ही कम गए होंगे, इन लोगों को वापस करने के लिए ये था। लेकिन उसने धीरे धीरे अपना सारा मकसद बदलता गया। यानी पहला तो मकसद ये था कि हिजबुल्लाह को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है, एक मकसद उसने बताया। फिर ये मकसद बताया कि लेबनान के अंदर जो सियासी जो 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 यानी एक तरह से सेटअप है, उसके अंदर हिजबुल्लाह की जो ताकत है, वो बहरहाल एक सियासी पार्टी भी है और उसका मिनिस्टर भी होते हैं, उनके एमपी भी होते हैं, वो ख़त्म करना है। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि हम एक नया मशरिक़ नुस्खा बनाना चाहते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नाकाम और एक तरह से उसके सारे असलहा वगैरह छीन लेंगे, उसके बाद लेबनान भी हमारे हाथ में आ जाएगा
اور اس سے راستہ کھل جائے گا ان کا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرا یعنی مشرق وسطیٰ شیپ کریں جو کہ امریکیوں کو موافق ہو، جس میں کہ بہرحال آگے وہ بڑھتے تو شام بھی آتا، سیریا بھی آتا، عراق بھی آتا، جارڈن بھی آتا، یہ سب ممالک آتے تاکہ وہ پوری طرح سے ان کا جو ہیجمنی ہے، ان کا یعنی پورے علاقے پر تسلط ہے وہ پورا ہو جائے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو وہ چیز ناکام ہو گئی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسرائیلی جو ہے شمالی لبنان میں، شمالی جو اسرائیل ہے وہاں تک بھی نہیں، تو وہاں سے بھاگے ہوئے 1 لاکھ وہ بھاگے، وہ ابھی بھی جانے کو تیار نہیں، کہتے کہ ہم کو پورا اعتماد نہیں ہے. تو ایک طرح سے اسرائیل کو یعنی پیچھے ہٹنا پڑا ہے. وہ حزب اللہ کی حزب اللہ نے جو ان کی پٹائی کی، حالانکہ حزب اللہ کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. شیخ حسن نصر اللہ کی شہادت کوئی بڑی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، بہت ہی بڑا ایک واقعہ تھا. پورے صرف لبنان اور ان کے فوجی قائد بھی مارے گئے، ان کے دوسرے سیاسی قائد بھی مارے گئے، بہت کافی نقصان ہوا. اور صرف یہی نہیں بلکہ لبنان میں وہ علاقے جن کا حزب اللہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، ان پر بہت بہت بری طرح سے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ایک پریشر بنا، لبنانی گورنمنٹ کا بھی بنا، عوام کا بھی بنا کہ بھائی یہ بند کیجئے. کہاں تک جائے گا یہ؟ اس لیے کہ اسرائیل اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو غزہ میں اسرائیل نے کیا ہے کہ غزہ تو اس نے پٹائی کر پوری طرح ختم کر دیا ملک کو. وہاں پہ ایک دم سے یعنی جو بھی اس کی فیسلٹیز جو ہوتی ہیں انفراسٹرکچر، ایک طرح سے بڑا پریشر تھا حزب اللہ کے اوپر کہ وہ کرے. لیکن اس کو آپ ناکامی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اسرائیل اعلان کرتا جو 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 اس کے مقاصد تھے وہ تو نہیں پورے ہوئے. جو بہت بڑا پلان بن کے نیا مڈل ایسٹ بنائیں گے وہ تو نہیں پورا ہوا. حزب اللہ کو ختم کرنے والا بھی صرف اتنا ہوا کہ وہ لیتانی ریور تقریباً اسرائیل کے بارڈر سے 30 کلومیٹر کے پیچھے چلا جائے گا، جو پہلے بھی تھا. 1701 جو سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن جو تھا 2006 کا، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا. تو کوئی بہت ہی نئی چیز نہیں ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ حزب اللہ لیڈر ہے، انہوں نے ابھی 3-4 دن پہلے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے ایک طرح سے حزب اللہ غزہ کی بات نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے لبنان کی بات کی ہے کہ لبنان ہم چاہتے ہیں اس کی سالمیت اس کی برقرار رہے، اس کی آزادی برقرار رہے، اس کے علاقوں پر اسرائیل کوئی قبضہ نہ کرے. یہ سب انہوں نے دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو وہاں پہ حالات ہیں، جو وہاں پہ بہرحال ان کو لبنان کے اندر ہی کام کرنا ہے اور وہاں کی جو عوام ہے ان کے سپورٹ سے ہی کام کرنا ہے. اور اگر عوام چیخ رہے ہوں تو ان کو سننا بھی پڑے گا. اور اگر وہاں کی حکومت ان سے التجا کر رہی ہے، درخواست کر رہی تھی کہ آپ ذرا سا برائے کرم پیچھے ہٹیے، تو اس طرح سے ایک طرح سے دھکا جو ہے غزہ کو ضرور ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فوجی اٹیک بند ہونے سے حزب اللہ کی جو مدد ہے حماس وغیرہ کو اور طریقوں سے وہ بند ہو جائے گی. کیا اس کی وجہ سے ایران کی مدد غزہ کے لوگوں کی بند؟ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے بہرحال کچھ فرق پڑا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو بڑا منظرنامہ دیکھیں تو عراق کے لوگوں نے تو اس کو نہیں مانا، ان کا کہ ہمارے اٹیک چلتے رہیں گے. اور جو وہاں پہ یمن میں جو گورنمنٹ ہے انصار اللہ کی، اس نے بھی نہیں مانا، اس نے کہا ہمارے اٹیک چلتے رہیں گے. اور ہم جو بہت بڑا یمن کے جو انصار اللہ ہے اس سے کتنا نقصان ہوا اسرائیل کا اور دوسرے ملکوں کا جو کہ اسرائیل کی تائید کرتے تھے. ان کے ہوائی جہاز، ان کے پانی کے جہاز اب افریقہ سے جو پہلے 200-300 سال پہلے ہوا کرتا تھا وہاں سے ہو کے گزر رہے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں وہاں سے. اور اس کی لڑائی مستقل چل رہی ہے، ان کی لڑائی برطانیہ اور امریکہ سے چل رہی ہے. کافی اس میں نقصان بھی ان کا ہوا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو ایک طرح سے یہ سمجھنا کہ خالی حزب اللہ کے اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اور ایک طرح سے مجبوری نہیں ہوئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ماننا بالکل ضروری ہے کہ اسرائیل کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. ایسا نہیں کہ اسرائیل جو ہے بہت سرخرو ہو گیا اور بڑا کام کر لیا، اس نے اپنے مقاصد پورے کر لیا، ایسا نہیں ہوا ہے. بلکہ ایک طرح سے کوئی برابری کی بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی ان کی پٹائی کی ہے، انہوں نے بھی ان کو مارا ہے، درست ہے یہ. تو یہ حالات ہیں اور جو
جو مقامی حالات ہیں، جو اندرونی حالات ہیں، ان کا بھی حزب اللہ پر جی 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 اندرونی حالات کا بھی اثر اور پریشر ان پر تھا یقینی طور پر، اور مسلسل حملے ہو رہے تھے، پورے لبنان پر بھی حملے ہو رہے تھے، صرف داہیہ تک محدود نہیں تھے۔ اب غزہ کی طرف سے دیکھیں، اس جنگ کے شروع سے اب تک میڈیا کے ذریعے بہت سی ایسی رپورٹیں پیش کی گئیں جن میں سورس نہیں بتائی گئی، اور اس میں ایسا لگتا رہا کہ یہ شاید وار کے دوران، جنگ کے دوران جو پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اب ایک نیو یارک ٹائمز نے تازہ خبر چھاپی ہے کہ اب حماس جو ہے وہ فلیکسیبل ہو گیا ہے، ذرا کمزور ہو گیا ہے، اب وہ جنگ بندی کی شرائط پر، جو رفح کراسنگ پر اسرائیل کے قبضے کو، کنٹرول کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعاً حماس اور جو غزہ کے اندر لڑنے والے لوگ ہیں وہ اتنا تنہا محسوس کرنے لگے ہوں گے؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج صبح کی خبر میں نے دیکھی ہے کہ وہاں سے جو حماس کے جو لوگ بول رہے ہیں، جو کہ ملک کے اندر بھی ہیں، یعنی غزہ کے اندر بھی ہیں، غزہ کے باہر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارے یہ جو بندھک جسے بولتے ہیں، یا جن کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، اسرائیلی کو 101 قریب ہے، وہ تم کو جب تک کہ تم مکمل جنگ بندی نہیں کرو گے نہیں ملے گا مکمل۔ تو آج بھی اسی موقف پہ قائم ہے۔ یقیناً جو 7 اکتوبر 2023 کو ان کی حالت تھی وہ آج نہیں ہے۔ اسرائیل نے، ہم نے سب نے دنیا بھر دیکھا کہ اس نے ساری حدود پار کر کے، کسی کو توقع نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں حماس کو بھی توقع نہیں تھی کہ اسرائیل جو ہے اتنی زیادہ جنگجوئی ہے، تو اتنی زیادہ جو جا رہی ہے، تو اتنی زیادہ حیوانیت پر آ جائے گا کہ وہ، یعنی مقابلہ یہ ہوتا ہے بھائی، انہوں نے ایک جگہ اٹیک کیا، اس جگہ اٹیک کریں، ایک آدمی کو مارا، 2 آدمی مار دے، 3 کو مار دے، یہی ہوتا ہے عام طریقے سے جنگوں کے اندر۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جا کر بالکل فلیٹ کر دیا جائے، اس کو پورا ملک تباہ کر دیا جائے، سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی وہ لڑ رہے ہیں، بلکہ ان علاقوں کے اندر، یعنی جو شمالی جو غزہ ہے، جو جبالیہ اور بیت لاہیہ وغیرہ کا علاقہ ہے، جس کو کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اب مستقل طریقے سے قبضہ کر لے، اور وہاں کے لوگوں کو اعلان ہو گیا کہ تم نکل جاؤ، یا جو باقی رہے گا اس کو ہم قتل کر دیں گے، اس لیے ہم سمجھیں گے حماس کے ہی آدمی ہے۔ وہاں پر بھی روزانہ اسرائیل کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، روزانہ ان کے ٹینک مارے جا رہے ہیں، ان کے روزانہ ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے یا ایسا ہو گیا ہے، ان کی بڑی حد تک جو ہے ان کے انفراسٹرکچر قائم ہے، یعنی حماس کا قائم ہے، ان کی سرنگیں آج بھی قائم ہے، ان کی مرمت ہو چکی ہے، اور ان کی فیکٹریاں قائم ہیں، اور ان کے جو اسرائیل کی جو بہت سے بم وغیرہ پھٹتے نہیں ہیں، ان کو وہ لے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ اس کو جو ہے اس کے بم بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ پوری طرح سے بند ہے، یعنی ان کے جو پاس کوئی آنے کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی جو بھی ان کے پاس ہے اس کے اندر ہے۔ لیکن وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطینی قوم ہے، عوام ہے، یہ عام جو حماس کے علاوہ، حماس کتنے 40-50 ہزار رہے ہوں گے، آج ممکن ہے کہ اتنی تعداد نہ ہو، اس سے کم ہو، لیکن یہ لوگ لڑنے کو تیار ہے۔ لیکن جو ظلم انہوں نے دیکھا اسرائیل سے، تو وہ یہ ایسی چیز ہے جو عربوں کے اندر خاص ہے، تار بولتے ہیں انتقام۔ یہ عرب کے اندر جو ہے بالکل وہ ہے کہ ہم کو انتقام لینا ہے، چاہے 100 سال کے بعد بھی لینا ہو، لینا ہے۔ بہت زیادہ جو لوگ یعنی سویلائزڈ ہو گئے ان کے یہاں تو نہیں ہوگا، لیکن جہاں بھی کچھ قبائلی، کچھ روح موجود ہے، وہاں پر تار جو ہے، عربی میں تار بولتے ہیں لیکن تار بولتے ہیں انتقام چلانے میں، تو وہ ان کے نزدیک ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے فلسطینی غزہ کے اندر ہیں جو کہ آج ان کے لیے جو ہے جا کر کے انہوں نے بھرتی کرا لیا اپنے آپ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعداد کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہوئی، البتہ جنگ بندی یعنی ہر طرف سے ان کا جو ہے ان کا کر رکھا ہے کہ سامان وغیرہ ملنے میں، اور جو کھانے وغیرہ کی اسرائیل نے کر رکھی ہے، مطلب اتنی زیادہ طریقے اسرائیل نے کر رکھی ہے کہ جہاں ان کے پاس جو ہے 600 ٹرک آیا کرتے تھے کھانے وغیرہ کے اور چیزوں کے روزانہ، آج جو ہے کبھی 10 آتے ہیں، کبھی 15 آتے ہیں، بہت آگے تو 30 بھی آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ 10% بھی نہیں، تقریباً 6-7% ان کا سامان باہر سے آ رہا ہے۔ تو بہت ہی بری حالت میں، تو وہاں پر بھی اس طرح سے صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہم پریشر کا بھائی کسی طرح سے بند ہو،
لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آج بھی غزہ کے لوگ حماس کے خلاف بول رہے ہوں یا اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ لڑ رہے ہیں. اور آج صبح تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کوئی بھی اندیا نہیں دیا ہے کہ وہ کسی بھی شرط پر اسرائیل سے صلح کر لیں گے. بلکہ ان کی جو پہلے دن تھی کہ جنگ پوری طرح سے بندی چاہیے، پہلے بھی بار بار جو جنگ بندی کی جو بھی ریزولوشن وغیرہ آئے سامنے سے امریکہ وغیرہ لے آیا، اس میں یہ تھا کہ 60 دن کے لیے ہو جائے، 30 دن کے لیے ہو جائے. لیکن اس میں کچھ یہ نہیں تھا کہ جنگ بند ہوگی اور مستقل بند ہوگی. تو انہوں نے ہمیشہ اس کا انکار کیا تھا کہ جنگ تو مستقل بند ہوگی، اس کے بعد ہی ہم کوئی اور آگے بڑھیں گے. تو آج صبح تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہی موقف ہے. اور اگر وہ بیچارے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تو وہ اسی وجہ سے کہ کھانے پینے کی دقت ہو رہی ہے کہ لوگوں کو جو آج ریشن جو ہے سمجھ لیجیے کہ ایک کھانا 3 دن کے اندر مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، بجلی نہیں مل رہی، سب اسرائیل نے توڑ دیا ہے. ساری چیزیں جو ہے سیویج جو ہے توڑ دیا اس کو پوری طرح سے، انٹرنیٹ کو توڑ دیا، سب کچھ. یعنی اس طرح سے ساری یونیورسٹی ہیں جو 11 یونیورسٹیوں کو بالکل سے تباہ کر دیا ہے. 800 مسجدوں کو تباہ کر دیا ہے. 8-10 کے جو چرچ تھے اس میں ایک چرچ بہت ہی پرانا 1800 سال کا تھا، وہ اس کو بھی تباہ کر دیا. تو بہت کافی نقصان ہوا ہے. اس کے بعد اگر وہ کچھ پیچھے ہٹیں تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں آج بھی صبح تک انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. جی اچھا، جب یہ جنگ بندی لاگو ہوئی اس کے فوراً بعد جو امریکہ کے نمائندے جو یہاں وزٹ کیا تھا لبنان اور اسرائیل جنگ بندی سے پہلے، آموس ہاچسٹین جن کا نام بتایا جا رہا ہے، اسپیشل انوائے امریکہ کے، انہوں نے ایک بیان دیا. امریکہ اسرائیل کی طرف سے یہ دباؤ رہا ہے کہ وہاں ایک بفر زون ہونا چاہیے، لبنان کے اندر بفر زون ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا، انگریزی میں اس کی ہیڈنگ میں بتا رہا ہوں، یو ایس انوائے ڈسمسز فینٹاسی آف ڈیل ود that would include IDF buffer zone in Lebanon. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی خود مختار ملک اپنے یہاں کوئی بفر زون نہیں دے سکتا، اور یہ فنٹاسی ہے اسرائیل کی، وہ ممکن نہیں ہے. تو کیا اب اسرائیل امریکہ کے لیے واقعاً بوجھ بنتا جا رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈز اتنی ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہیں کر پا رہا ہے، یا سچویشن الگ ہے اور اس سب پر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے پھر بھی وہی بات بولنی ہے جو سرپھرے شاید لوگ ہی کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کیا لگتا ہے آپ کو اس رجحان سے جو امریکہ کی طرف سے سامنے آیا ہے؟ امریکہ کے لوگ جو ہے، امریکہ صرف حکومت نہیں ہے بلکہ امریکہ عوام بھی ہے، امریکہ کا میڈیا بھی ہے، امریکہ کے جو پولیٹیکل سسٹم بھی ہے. امریکہ میں ایسے لوگ آج موجود ہیں، خود سینٹ کے اندر ہیں، کانگریس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کے سخت خلاف ہیں، بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو، اور جو امریکہ کی مدد ہو رہی ہے اس کے خلاف. جیسے مسٹر سینڈرز ہیں، بہت ہی یعنی وہ تو پریزیڈنٹ بننے کے لائق تھے، یعنی بات بھی ہو رہی تھی. ایسے لوگ ہیں جو کہ شدید مخالف ہیں. تو اسرائیل کو وہ جو پہلے جو کارٹ بلانش ملتا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہر چیز جائز ہے اسرائیل کے لیے، وہ اب ختم ہو گئی ہے. پھر عوام کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ شاید آج بھی بہت سی یونیورسٹیوں میں، 44 یونیورسٹیوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے. یہ سب بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں سے کہ امریکہ کی نئی نسل جو قائد ہے، جو بنے گی، جو امریکہ چلائے گی، وہ وہاں پہ تیار ہو رہی ہے. تو وہ بات پرانی والی نہیں رہ گئی کہ کسی کو بھی ہمت نہیں پڑتی تھی اسرائیل کے خلاف بولنے کی. اور اب جو ہے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی بار بار اسرائیل کو یہ دھمکی دی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری جو تائید ہے مستقل رہے گی، بلکہ تم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو. لبنان کے بارے میں کہا، غزہ کے بارے میں کہا انہوں نے. حالانکہ اس پر عمل زیادہ نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت جو چیز ہے آ گئی تو انہوں نے بہت سے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا کہیں انٹرنیشنل کورٹ ان کے خلاف بھی ایکشن نہ لے لے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارے جرائم اسرائیل نے کیے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے. تو اس ڈر سے بھی وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ اسلحے انہوں نے روک دیے. بعض اسلحے جو زیادہ خطرناک قسم کے ہیں انہوں نے روک دیے ہیں. یہ بات موجود ہے، یہ کل ہی کی خبر تھی کہ اگر اس کو دوبارہ اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے اور اسلحے دوبارہ اسرائیل کو وہ والے دی جاتے تو اس کو بھی تعمیل کرنے میں کافی دن لگے گا، اس لیے کہ وہ بنے گا اور پھر اسرائیل تک پہنچے گا. اس لیے کہ ابھی وہ چین رک گیا ہے جس میں کہ اسرائیل کو پہنچتا تھا. تو ایک طرح سے اسرائیل کو جو تائید، جو بالکل اندھی تائید ملتی تھی
امریکہ سے اور ویسٹرن یورپ سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ویسٹرن یورپ میں آپ دیکھیے فرانس ہے جس نے کہا کہ اسرائیل جو انٹرنیشنل کورٹ والے معاہدے کے اوپر جس کو کہ روم انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں اس کے اوپر دستخط کیا اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. لاگو نہیں ہوتا. کوئی چور اگر ہے کہیں اس علاقے میں پہنچ جائے جو کہ اس کا علاقہ نہیں مسئلہ نہیں ہے جس کو کچھ بھی وہ بولتا ہو تو کیا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ایسا. لیکن انہوں نے ایک طریقہ نکالا اس لیے کہ امریکہ نے ان کو جو ہے ایک طرح سے بلیک میل کیا کہ جو اس وقت لبنان میں جو جنگ بندی کی جو پروپوزل چل رہا تھا اس میں اگر فرانس کو شریک ہونا ہے تو اس کے اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ نیتنیاہو کو گارنٹ کو اگر وہاں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک طریقہ نکالا اس کو کہنے کا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے یورپین یونین کا جو مسٹر بورل جو کہ اس کے فورن جو افیئرس کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نیتنیاہو اور خود برطانیہ نے کہا کہ ہم کو جو انٹرنیشنل جو بھی ہم نے جو ٹریٹیز کر رکھی ہے اس پر عمل کریں گے. مطلب کیا ہے کہ یہاں آئے گا تو گرفتار کریں گے. اور دوسرے ممالک ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہے, جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ نیدرلینڈ ہے, ہالینڈ ہے, یا کہ آئرلینڈ ہے یا اسپین ہے, تو بہت ہی بالکل واضح ہیں بالکل پوری طرح سے. آج وہ منظرنامہ بدل گیا. اسرائیل کچھ بھی بولتا رہے یا کچھ بھی پلان کرتا رہے ایسی خبریں, لیکن آج وہ منظرنامہ نہیں ہے جو کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تھا. آج اسرائیل کی جو آدمی جو شبیہ ہوتی ہے, جو اس کی امیج ہوتی ہے, وہ بڑی حد تک متاثر ہو چکی ہے. اور اب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ انٹرنیشنل کورٹ کی طرف سے اس کے 2 بہت ہی بڑے لیڈر جو وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ آ گیا ہے, جس کے اوپر کے 124 ممالک دنیا کے ہیں. وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اگر وہ وہاں پائے جائے تو ان کو گرفتار کریں. تو کوئی معمولی سی بات نہیں ہے, بہت ہی بڑی ایک بارڈر شیڈ کہا جاتا ہے اس کو, بہت ہی بڑی ایک بات ہو گئی ہے. تو اسرائیل اور اسرائیل کے جو معید ہیں, بہرحال آج بھی بہت لوگ ہیں ان کے معید جو ان کے میڈیا کے اندر بھی ہے اور پالیٹکس میں بھی ہیں, لیکن اب ان کی آواز جو ہو گئی ہے. اب وہ اتنی جو دھڑلے سے جو باتیں کہتے رہتے تھے اب وہ نہیں کہہ سکیں گے. اور جو تائیدیں جو ان کو ملتی تھیں مختلف ممالک سے اب نہیں ملیں گی. یہ تو یعنی مغرب کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر جنوب میں دیکھیں, مطلب جو کہ برازیل ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے, کون کون ہے, یہ بڑے بڑے ممالک ہیں. یہ خود چائنا ہے, روس بھی ہے, کوئی بھی آج اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے. تو یہ بہرحال بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی زمینی سطح پر بھی تقریباً 30 سے 40% کہا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے والا جو اسرائیل تھا اتنی جگہ وہاں خالی ہو چکی ہے, اور انٹرنیشنل سطح پر بھی آئسولیشن اسرائیل کا پڑا ہے. اچھا, یہ جو جنگ بندی ہوئی اس کے ایک ہی دن بعد ایک بہت بڑا واقعہ اس علاقے میں ہوا. کل الیپو سیریا میں بڑا حملہ ہوا, وہاں کی فوج کے خلاف کارروائی ہوئی اور 100 کے آس پاس لوگ مارے گئے, کچھ فوجی کچھ عام شہری. اور اس میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہیئت تحریر الشام جو ایک سیریا کی حکومت انہیں ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کہتی ہے, وہ اور کچھ غیر ملکی, چونکہ آپ کو معلوم ہے ادلب میں بہت بڑی تعداد میں ٹیررسٹ اکٹھے کیے گئے ہیں اور وہ رکھے گئے ہیں باقاعدہ وہاں پر. وہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے. تو یہ جو ایک نیا چیپٹر شروع ہونے کی بات جنگ بندی کے فوراً بعد, اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, شام میں جو جنگ بندی تھی وہ تو کبھی ختم نہیں ہوئی. ہاں, معاف کیجیے گا, جو خانہ جنگی تھی وہاں پہ, جو سول وار وہاں ہو رہی تھی, وہ ختم تو نہیں ہوئی ہے. یہ بات ہے کہ بشار اسد کی حکومت آج بھی دمشق میں جو کہ راجدھانی وہاں پہ موجود ہے, لیکن پورا ملک ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں پہ کچھ علاقے امریکہ نے قبضہ کر رکھے ہیں, کچھ علاقے روس نے قبضہ کر رکھے ہیں, کچھ علاقے ترکی نے قبضہ کر رکھے ہیں. چھوٹا موٹا علاقہ ISIS مطلب دولت اسلامیہ جو مظلومہ دولت اسلامیہ کے ہاتھ میں بھی ہے, اور خود مقامی جو ہے ایسے گروپ ہیں جن کا بھی آپ نے نام لیا ان کے ہاتھ میں بھی ہے. تو وہ خانہ جنگی کبھی ختم نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت چونکہ حزب اللہ ذرا کمزور ہو گیا ہے اس کی وجہ سے, اور اسرائیل اٹیک کر رہا ہے مستقل حزب اللہ کے جو ٹھکانے شام میں ان پر بھی اٹیک کر رہا ہے, حزب اللہ کے فیکٹریوں پر اٹیک کر رہا ہے. اور جو جس راستے سے حزب اللہ کا سامان آتا تھا وہاں جو پل ہے, پلوں کو توڑا ہے اس نے, ابھی کئی پلوں کو توڑا ہے ابھی چند کے اندر.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خانہ جنگی والی حالت تھی اس میں جو کچھ متعدد فریق تھے ان کو لگ رہا ہے کہ اب ان کے لیے کچھ موقع آ گیا ہے. اس کے پیچھے کیا میں نہیں جانتا, میں نے تفصیل نہیں دیکھی ہے, اور ابھی تک تو خالی صرف چھوٹی موٹی خبریں کچھ ویڈیو وغیرہ آئے ہیں, ممکن ہے اور بھی آئے, میں نے نہیں دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خانہ جنگی جو کہ پہلے سے موجود تھی, پہلے سے, آج سے نہیں, 2011 سے وہ چل رہا ہے, تو وہ اس میں کچھ جان آئی ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اب ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, اور یہ دوسرے علاقے میں قبضہ کرنے کی کوشش ہے جو کہ ان کے ہاتھ میں ابھی تک نہیں تھی. اس میں ایک تفصیل یہ بھی آئی ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کور کا کوئی ایک ایڈوائزر بھی اس میں شہید ہوا ہے ایلیپو میں. تو یہ صورتحال آگے کیا بڑھے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن یہ کہ اس علاقے میں مسلسل بے چینی کا جو پروگرام ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. امریکی فوج سیریا میں ان انوائٹڈ زبردستی قابض فوج وہاں پر ہے. خود شام کے حکومت کی نظر میں ترکی کی فوج بھی وہاں پر قابض ہے, امریکہ کی فوج بھی قابض ہے. اسی طرح سے عراق میں جو فوج امریکہ کی ہے اس کے لیے بھی سرکار بہت بار کہہ چکی کہ وہ واپس جائے, پارلیمنٹ میں باقاعدہ ریزولوشن پاس ہو چکا, لیکن وہ واپس جانے کی بات نہیں کرتے. تو یہ جو امریکی فوج اس علاقے میں ہے, ان دونوں ملکوں میں خاص طور پر, یہ ابھی اور کس چیز کی جستجو میں ہے؟ کیا کچھ پروجیکٹ آگے ہو سکتا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, امریکہ نے تو پوری قوت اپنی جھونک دی. امریکہ نے ہی ISIS کو بنایا. امریکہ ہی ISIS جو ایک چھوٹی سی تنظیم تھی عراق کے شمالی علاقے میں, وہاں سے ان کو وہاں پر لے آیا. تو وہ چاہتے تھے کہ شام کی حکومت کسی سے ٹوٹے, وہاں پہ ایک نئی حکومت آئے جو کہ امریکہ کے ساتھ یعنی ان کے اچھے تعلقات ہو جائیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرے, جس طرح اور دوسری جگہوں پہ کچھ ممالک میں ہو رہا ہے. تو اس میں تو وہ ناکام ہو گئے. بہت ہی بری انہوں نے قوت جھونک دی. یعنی 2013 سے لے کے آپ مان لیں کہ 2013 سے ابھی 2-3 سال پہلے تک انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور اسی وقت یہ چیز رکی جبکہ روس نے بھی اپنی فوجیں وہاں اتار دیں, اس لیے کہ جو اقوام متحدہ کا یعنی سیکورٹی کاؤنسل کا جو ریزولوشن جس کی وجہ سے امریکہ وہاں آیا ہوا تھا, اسی کے تحت جو ہے روس نے کہا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں. اس لیے تھا, تو اسی بہانے وہ بھی آ گئے, پھر اسی بہانے ترکی والے بھی آ گئے, اب اسی بہانے ایران والے بھی آ گئے, اسی بہانے حزب اللہ کے لوگ بھی آ گئے. یعنی بہت سی فوجیں ہیں جو وہاں پہ شام کی نہیں ہیں. کوئی بشار اسد کی جو حکومت ہے اس کے مؤید ہے, کوئی اس کے مخالف ہے. تو وہاں پر جو بھی وہاں پہ جو شروع ہوا تھا, یعنی بشار اسد کی حکومت ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ قائم کی ہوئی تھی, آپ سے نہیں بلکہ آپ کے زمانے سے یہ قائم تھی. اس کے خلاف لوگ اٹھے تھے, جو ایک طرح سے جو عرب اسپرنگ تھا اسی کا حصہ تھا. وہ عرب اسپرنگ کہیں پہ کامیاب ہوا, جیسے تونس میں کامیاب ہوا, خیر بعد میں ناکام بنا دیا گیا. مصر میں کامیاب ہوا, بعد میں ناکام بنا دیا گیا, اور دوسری جگہوں پر کچھ چھوٹا چھوٹا اس کا اثر پڑا اس کا. تو شام میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ عرب اسپرنگ تھی جو کہ درا سے شروع ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو سخت گیری اور حقوق انسانی کی پامالی جو کہ وہاں پر باس پارٹی کا ایک پرانا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا, جیسے عراق میں بھی تھا صدام حسین کا, ایک ہی طرح کی دونوں پارٹیاں ہیں. تو اس کے خلاف لوگ تھے, لیکن اس کو امریکہ نے اپنے چاہا کہ اپنے ہاتھ میں لے لے, اور پھر امریکہ کی وجہ سے بات روس بھی آیا, ترکی بھی آیا, وغیرہ وغیرہ یہ سب ہوا. تو وہ ایک طرح سے معاملہ ابھی بھی ایک ٹھنڈے بستے ہی میں ہے, ختم نہیں ہوا ہے کسی طرح سے. نہ ان کے فیور میں ہوا ہے, نہ یعنی بشار اسد کی حکومت کے فیور میں ہوا ہے, نہ جو ان کے مخالفین ان کے فیور میں ہوا ہے. تو اب شاید جو یہ حالات ذرا سے بدلے ہیں, حزب اللہ کی طاقت ایک طرح سے کم ہوئی ہے, اور اسرائیل جو ہے ان کو جا کر کے شام کے اندر مستقل اٹیک کر رہا ہے. یعنی اور شام کے پاس شاید جو ہے جو فضائی دفاع کی جو طاقتیں جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہے صحیح معنی میں, اس لیے کہ S-400 ان کے پاس نہیں ہے, S-200 ہے جو کہ ہلکا ہے, جو ایک طرح سے ہتھیار ہے جو کہ باہر سے آنے والے راکٹس وغیرہ کو روکتا ہے. تو اس کے جو نئی حالت جو پیدا ہوئی ہے غالباً, اور کوئی بعید نہیں کہ اس میں باہر کی طاقتیں اسرائیل اور امریکہ وغیرہ ان کا بھی اس میں ہاتھ, کوئی بعید نہیں ہے, لیکن ابھی یہ باتیں کم سے کم میں نے نہیں دیکھی ہیں.
اب سے پہلے ویسے 2011 اور اس کے بعد میں جو تھا وہ اس حد تک تصویریں سامنے آئی تھیں کہ گولان ہائٹس پہ اسرائیل کے قائم کیے گئے اسپتالوں میں داعش کے لوگوں کا علاج ہو رہا تھا، اور نیتن یاہو پرائم منسٹر رہتے ہوئے ان کی عیادت کے لیے بھی ملنے آتے تھے. تو اس قسم کے ثبوت سامنے آتے رہے ہیں، اور خود اسرائیل میں بھی، امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان دہشت گردوں کو تنخواہیں ملتی تھیں. لیکن بہرحال یہ آنے والے وقت میں چیزیں اور کلیئر ہوں گی. داعش جو وہ تو امریکہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور وہاں جو خانہ جنگی تھی اس کو ایک خاص اس کو ایک موڑ دینے کے لیے وہ کوشش تھی کہ وہاں پہ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی وہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی حکومت کے درمیان ہوتی ہے. اب یہ یہاں سے یہ لوگ باہر سے آئے، عراق سے آئے یہ لوگ، مصعب زرقاوی کون جو آیا وہاں سے لے کر کے، اور پھر وہ جو ان کے جو لوگ تھے وہ ایک ملک کے نہیں تھے بلکہ 20-30 ملک کے لوگ اس میں شامل تھے. کہاں کے لوگ جو ہے اس میں بہت سے، یعنی کچھ تو گئے ہوں گے واقعی بیوقوف بن کر کے کہ بھائی بڑا اسلام کا کام ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کا کام نہیں ہو رہا تھا. اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ ایک طرح سے مرسنری بھی ہوں گے، جو کہ پیسے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. تو وہ کوشش تھی امریکہ کی کہ اس جو پورا اندر جو ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے اس کو خاص ایک جہت اور ایک رنگ دے اس کو، اور ایک امریکہ کے موافق ایک حکومت وہاں بنے. وہ تو ناکام ہو گئی ہے. آج جو ہے صحیح معنی میں داعش جو ہے اس کا وجود ذرا سا کہیں ہے شام، لیکن وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں. جو بہت بڑی حکومت ان کی جو چلتی تھی وہاں پہ، وہ اس حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کم سے کم جو ہے وہ پوری طرح سے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کے خلاف جو بھی یعنی کام کیا گیا ہے، شاید شام کی حکومت نے کیا ہو یا ایران نے کیا ہو، حزب اللہ نے کیا ہو یا کسی اور نے بھی کیا ہو، بالکل درست تھا. اس لیے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی. جی یقینی طور پر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے درشکوں سے بتا دوں کہ یہ تمام تجربات اور تجزیات جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتے. ظفر الاسلام خان صاحب کا لمبا تجربہ ہے، مسلسل فالو بھی کرتے رہتے ہیں، خود بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.